पानी पी लें आप, ये साफ पानी है। वो नलका चलाने लगा तो नीलम ने जी भरकर खुद को सैराब कर लिया। आप भी पानी पी लें, हम चलाते हैं। वो इससे मोबाइल पकड़ती बोली, चलाएं। वो हाथों की मुट्ठी बनाकर इसे देखते बोला, जिसने सेल नलके के इर्द गिर्द बने दीवारों में से एक पर रख दिया था, जिसकी वजह से सामने देखने पर सारी रोशनी इसकी आंखों में पड़ रही थी। नीलम ने इसकी हल्की बढ़ी शेव की चमक को महसूस किया था। स्लीव चढ़ाए वो हल्के से झुका, हाथों की मुट्ठी बनाए इसे देख रहा था। बालों का आबशार माथे पर बिखरा पड़ा था। चला क्यों नहीं रही? वो अंधेरे की बना पर इसकी महवियत नहीं महसूस कर सका था। वो इसको चलाएंगे कैसे, ये भी एक मसला था। उफ, हटें, ये पकड़ें। इसने मोबाइल नीलम को पकड़ाया कि इस पर रोशनी करे। इसमें क्या मुश्किल है, ऊपर करें इसे, फिर नीचे, ऊपर नीचे। वो देखें, पानी आना शुरू हो गया। वो अपनी ही जून में बोल रहा था, जबकि इसकी खिलखिलाहट बंद नहीं हो रही थी। हा हा हा, वो बेतहाशा हंस रही थी। इसमें हंसने की क्या बात है? वो बुरा सा मुंह बनाता बोला, हा हा हा, कुछ नहीं। वो हंसी के दरमियान बोली, चले, नहीं पीना मुझे पानी। वो जाने लगा। अच्छा, अब लड़कियों की तरह नखरे मत दिखाएं, आए वापिस। इसने नलका चलाना शुरू किया तो वो एक नज़र इसे घूरता नलके के पास आ गया और साबका पोजीशन में खड़ा पानी पीने लगा। टार्च से निकलती रोशनी की शुआओं में इसकी हथेलियों से गिरता पानी बहुत चमक रहा था। हथेलियों को लबों तक ले जाते वो आंखें बंद करके पानी पी रहा था। इतना मासूम और दिल चुरा लेने वाला अंदाज था उसका कि वो दम बखुद होकर रह गई थी। और इसने फिर हथेलियों का प्याला नलके के मुंह के आगे किया तो वो चूंकी। जी, इसने नलका फिर चलाना शुरू कर दिया। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है। अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें। इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। ये माहताब, ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। इसने राहदारी में झांका, कोई नहीं था। वो थोड़ा और आगे को झुका दीवार की ओट से, मगर हद्दे निगाह तक कोई नजर नहीं आया। ये MS प्लाजा के अपर फ्लोर में से एक था, जहां कैप्टन नीलम अबरार का कमरा भी मौजूद था। ब्राउन कलर स्कीम थी शायद, हर पर्दे का रंग एक जैसा। घर था या महल, वो अब निकलकर कमरों की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि कोई आता और इसका काम खराब होता, वो तेजी से हर कमरे के दरवाजे के पास रुककर उकाबी नजरों से आसपास का जायजा लेता और आगे बढ़ जाता। आखिरी रूम के पास आकर इसने फिर किसी के ना होने का यकीन किया और कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी चढ़ा दी। सबसे पहले अलमारी की तरफ गया, जिसके एक हिस्से में कपड़े लटके थे, जबकि दूसरे में ट्रैवलिंग बैग था। इसने फुर्ती से हाथ चलाते ट्रैवलिंग बैग की खुफिया जिप खोल ली और अंदर से छोटी छोटी तमाम डिवाइसेस, मेमोरी स्टिक, चार्जर्स, सेल फोन और लैपटॉप निकालकर अपनी पॉकेट से एक स्याह कपड़े का बैग निकालकर उसमें डाल दिया। इसके बाद वो उठा और बाहर निकल गया। इसी तरह इसने बहुत चालाकी से दोबारा आसपास का जायजा लिया और जहां से आया था वहीं चला गया। आखिर MS प्लाजा के अंदर कोई कैसे घुस सकता था? जो भी था वो पहले से ही अंदर आ चुका था। टाइगर और कितना रास्ता है? वो इससे काफी पीछे थी। अंधेरा बदस्तूर कायम था। हर चीज इसी गुप्त स्याही में गुम हो चुकी थी। दरख्तों के कद लगता था आसमान तक पहुंच चुके हैं। मेजर आस और वो बहुत एहतियात से चल रहे थे। जंगल में जानवरों की आवाजें इस बात का सबूत थी कि शिकारी यहाँ जाल बिछाने आते हैं। इन्हें डर भी था कि किसी गड्ढे में ही ना गिर जाएं।
دھیان سے آئیے گا، پتوں پر پیر مت رکھیے گا، ان کے نیچے جال بچھائے ہوتے ہیں شکاریوں نے، اور میں نہیں چاہتا کوئی آپ کا شکار کرے۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا بول رہا تھا۔ وہ آگے تھا، ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، سوائے پتوں کی اور گوں گوں کے سوا اس کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ آپ کانٹیکٹ کرنے کی آ آ وہ جو اس کے پیچھے چلتی بول رہی تھی، یکدم چیخی اور دب کی آواز سے ایک گڑھے میں گری۔ وہ تیزی سے مڑا، پنجوں کے بل گڑھے کے کنارے بیٹھ کر ٹارچ کی، مگر بے تحاشا دھول کی بنا پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ٹائیگر، نیلم چیخی، آ جاؤ مجھے کھا جاؤ۔ میجر آس تپ کر اونچی آواز میں بولا، بکواس کر رہا تھا میں کہ دیکھ کر چلو، دیکھ کر چلو۔ تم نے آج کوئی ٹانگ بازو تڑوا کر ہی دم لینا ہے۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ جاتا تھا۔ نیلم کے کھانسنے کی آواز آنے لگی، روشنی تو کر دیں۔ وہ بے چارگی سے بولی تو میجر آس نے موبائل کی ٹارچ اندر گڑھے میں کی۔ گڑھا 7 فٹ تک گہرا تھا، نکلیں اب۔ وہ بیزاری سے بولا تو نیلم نے گڑھے کی دیوار پر پیر رکھا اور چڑھنے لگی۔ ہاتھ دیں۔ میجر آس نے جھک کر ہاتھ بڑھایا، جسے دیوار پر ایک چھلانگ لگاتے نیلم نے تھام لیا اور اس کے بازو کو کسی رسی کی طرح استعمال کرتی اوپر چڑھی۔ اس تمام کشمکش میں اس کی سانس بے تحاشا پھول چکی تھی۔ میجر آس نے اس کے یک ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو پر پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ کیپٹن نیلم، اسے یوں ہی بازو تھامے گہرا سانس لیتے دیکھ کر وہ ہلکے سے پکارا۔ اف! سی کی آواز اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ کمر پہلے ہی زخمی تھی اور وہ گری بھی کمر کے بل تھی۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ اس نے ایک درخت کے پاس اشارہ کیا تو وہ اٹھے بغیر پنجوں کے بل وہاں تک جاتے درخت سے ٹیک لگائے چہرہ اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ آپ رکیں، میں اکیلے ہی جاتا ہوں۔ پسٹل ہے آپ کے پاس؟ اس کے پوچھنے پر نیلم نے سر ہلایا۔ وہ وائرلیس نما ڈیوائس اپنی پینٹ کی جیب سے نکالتا جنگل کے آخری سرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی فریکوینسیز سیٹ ہوئی، ڈیوائسز وائبریٹ کرنے لگی۔ CN-41 اسپیکنگ۔ ٹائیگر ہوں، انس ہم یہاں جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ نکل تو جائیں گے مگر گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ نیلم بہت زخمی ہو چکی ہے۔ جلدی کسی کار اور ڈاکٹر کا انتظام کرو۔ میں اسے ہسپتال لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ آس پاس سیل کی ٹارچ پھینکتا کسی کے نہ ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ صرف 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم نیلم کا خیال رکھنا۔ وہ تیزی سے بولا اور رابطہ منقطع کرتا اپنے ساتھی کو ڈاکٹر کا انتظام کرنے کا کہہ کر خود کار لے کر نکل گیا۔ جبکہ میجر آس پھر سے واپس چل پڑے جہاں نیلم درد کو گھونٹ گھونٹ کرتی پی رہی تھی۔ پیٹر، تم تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اور منہاج کو سمجھاؤ۔ وہ لڑکی دھوکہ دے رہی ہے، اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ کیوں وہ پاگل ہوئے جا رہا ہے؟ وہ اور پیٹر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ MS گارڈز کی ایک فوج لے کر نکل پڑا تھا نیلم کی تلاش میں۔ شاکر تب سے جلا پڑا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ منہاج کا سر پھاڑ دے، جسے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے اس نے خود نیلم کو آزمانے کے لیے پلان بنایا تھا اور اب خود ہی ان سب کو وارن کرتا دیوانوں کی طرح کراچی کی ایک ایک سڑک چھان رہا تھا۔ میں ایک ورکر سے زیادہ اس کا کچھ نہیں ہوں۔ اگر ڈیک ہوتا تو شاید وہ سمجھ چکا ہوتا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تم اس کے اصل روپ سے ابھی واقف نہیں ہو۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو اس کے معاملات سے دور رہو۔ جب اس کا دماغ گھومتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا انسان کون ہے، اس کا کیا لگتا ہے۔ اس کا اندازہ تم آج کے واقعے سے ہی لگا سکتے ہو۔ اپنے ملک کے لیے کام کرو، نہ کہ سیاست کے لیے۔ آج یہ سیاسی لوگ تم سے اپنا کام نکلوائیں گے اور کل جب تم پکڑے جاؤ گے تو تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیں گے۔
پیٹر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ تو مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ ہمیں MS کی ضرورت ہے اور وہ لڑکی اس کی تمام صلاحیتیں چھین لے گی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کا انداز بے لچک تھا۔ مجھے اس لڑکی کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ تم مجھے اس کا روم بتا دو پلیز، شاکر نے التجا کی۔ سوری، پیٹر نے بے نیازی سے کہتے سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھا لیا۔ پیٹر مائی بردر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ لڑکی منہاج کے ساتھ ساتھ ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ تم مرنا چاہتے ہو یا ISI کے ہاتھوں ٹارچر ہونا چاہتے ہو؟ شاکر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، چلو۔ پیٹر خود اٹھ گیا تھا، اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ لیڈی ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ دے کر جا چکی تھی۔ ٹائیگر مزید نہیں رک سکتا تھا۔ اسے بلوچستان میں بھیجے گئے اپنے ساتھیوں کے گروہ کا بھی ساتھ دینا تھا۔ وہ سب صورتحال بھی چیک کرنا تھی۔ انہی 50 میں سے ایک نے اس سے ملنا تھا۔ وہ کسی ڈیوائس یا ایئر پیس ٹیکنالوجی کی کوئی مدد لے کر راہ کے ایجنٹ کو الرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ ان سب کا استعمال کرتے تھے تو وہ بھی اس سب کے بارے میں جانتا ہوگا۔ وہ نکلنے لگا تھا جب اس کی وائرلیس نما ڈیوائس فوجی واپس دے گیا تھا، پر کوڈ رن ہوا۔ ٹائیگر P2 اسپیکنگ، ہاں بولو کیا خبر ہے؟ وہ کرتے کے بٹن لگاتا بولا، سر ایوری تھنگ از سیف ناؤ، ہر چیز محفوظ ہے، گڈ۔ وہ جانے سے پہلے نیلم کے پاس اندر روم میں آیا۔ وہ لوگ اسی گھر میں آئے تھے جہاں کراچی آتے ہی نیلم اور ٹائیگر آئے تھے۔ یہی ان کا اصل ٹھکانہ تھا، مکمل محفوظ۔ میم بشرا، آپ کیپٹن نیلم کا خیال رکھیے گا اور کوئی بھی پرابلم ہو تو فوراً مجھے انفارم کیجیے گا۔ یہ کھانے کے معاملے میں بہت ضدی ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ وہ میم بشرا سے کہہ رہا تھا جو کیپٹن نیلم کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ پوری کمبل میں لپٹی تھی۔ ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، ابھی تک غنودگی میں ہے، میم بشرا بولی۔ میجر آس نے کمفرٹر میں دب کے وجود پر ایک نظر ڈالی جس کی اس کی جانب پشت تھی۔ بس بال ہی میجر آس کی نظروں میں آئے تھے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھ کر بولتا باہر نکل گیا۔ میم بشرا نے اس کے اوپر کمبل درست کیا اور سوپ بنانے چلے گئیں۔ ویسے بھی سردیوں میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شطرنج کا کھیل تم نے شروع کیا، سفید مہرے ہتھیا کر چال میں پہل تم نے کی، اب انتظار کرو میری چال کا۔ تمہارا وزیر مارنا ہوگا، منہاج ازدحاق، تمہارا ضمیر جگانے کو۔ یہ خوبصورت اور ویل فرنشڈ ہوٹل کا کمرہ تھا جہاں وہ قد آدم شیشے کی کھڑکی کھولے اس کے کنارے پر ہاتھ رکھے نارنجی سورج کی نرم گرم شعاعیں اپنی کشادہ کندنی رنگت کی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی یہ خود کلامی میں کہی گئی باتیں ان شعاعوں میں جذب ہونے لگی تھیں۔ سامنے کا منظر بہت حسین تھا۔ سرسبز و شاداب درخت، اس باغ کے مالی کو داد دینے کا دل چاہتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ یوں ہی دیوار پر ٹکائے دوسرے سے سیل فون نکالا۔ ایک خبر شائع کرنی ہے، کل رات ایک کار بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے کھائی میں گر گئی۔ کار میں موجود خاتون اس افسوسناک حادثے میں دم توڑ گئیں۔ آج جو خبر کو من گھڑت چھپوا رہا تھا کل حقیقت کا روپ لینے والی تھی۔ وہ ایک روز بعد واپس آیا تھا، کمرے میں موجود بلوچستان کی ٹیم کی رپورٹ مکمل کر رہا تھا جو اسے JIX بھجوانی تھی۔ دماغ ایک دو نقطوں پر سوچ سوچ کر پک چکا تھا جب وہ کافی کا شدائی باہر چلا آیا، مگر یہاں آتے ہی اس کا سارا موڈ کیپٹن نیلم کی بات نے غرق کر دیا۔ وہ کھلے کشادہ کچن میں 4 کرسیوں والے پلاسٹک کے چیئر سیٹ میں سے ایک کرسی گھسیٹتے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ہلدی ملے 2 ملے کا گرم کپ تھا جس کے ٹھنڈے ہونے کے انتظار میں وہ کافی بناتی میم بشرا سے محو گفتگو تھی۔
آپ کے سر ٹائیگر کا تو بس نہ چلے کہ ہمیں سچ مچ مار دیں۔ کبھی کسی طرح ہمارے مرنے کی خبر MS تک پہنچاتے ہیں تو کبھی کسی طرح۔ اگر ہم نے منہاج کو سچ بتا دیا نا تو وہ آپ کے ٹائیگر سر کو ہی کھائی سے نیچے پھینک دے گا۔ وہ بول رہی تھی جب ٹائیگر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ چونکہ اس کی دروازے کی جانب پشت تھی تو وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ اس کی کرسی وہ اپنی جانب گھما کر اسے تھوڑی سے پکڑ چکا تھا۔ دنیا اسے MS کے نام سے جانتی ہے۔ منہاج ازدحاق، شیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ دل نکال لیتا ہے۔ تم تو اس کی ایک سخت نظر کی مار ہو۔ جس لمحے اسے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی وہی لمحہ تمہاری موت کا ہوگا۔ ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے اس کی تھوڑی کو چھوڑا۔ اگر مروں گا میں تو بچو گی تم بھی نہیں، مائنڈ اٹ۔ اس کی چیئر کو ایک ٹھوکر رسید کرتا وہ نکل گیا تھا۔ نیلم نے میز پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تو اخبار میں اپنی موت کی خبر پڑھ کر مذاق میں میم بشرا کے ساتھ لگی تھی، ورنہ ایسی بات وہ ان کے سامنے کیوں کرتی؟ مگر ٹائیگر نے اس کے چہرے پر مذاق کے تاثرات نہیں دیکھے تھے، صرف جملے سنے تھے۔ میم بشرا ابھی تک شیلف سے لگی حیران کھڑی تھی۔ ذلت اور اہانت کے احساس کے تحت نیلم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں برسنے کے قریب تھی۔ مگ سے چھلکا دودھ اس کے ہاتھ کی جلد میں جلن پیدا کر گیا تھا۔ کیپٹن نیلم، میم بشرا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا رخ میجر آس کے روم کی طرف تھا۔ اسی وقت سامنے سے انس آیا تھا۔ اس نے جارحانہ انداز میں نیلم کو ٹائیگر کے کمرے میں گھستے دیکھ کر میم بشرا سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ٹھک کی آواز سے دروازہ کھلا تو کمرے کے بیچ میں کھڑا غصہ کنٹرول کرتے میجر آس نے خونخوار نظروں سے شعلہ جوالا بنی نیلم کو دیکھا۔ ہم اس کی ایک سخت نظر کی مار ہیں۔ غصے کی زیادتی سے اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا، ہونٹ بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے کو آگ لگا دے۔ آپ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، بہت ترم خان ہیں، آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کس چیز کا غرور ہے آپ کو؟ کون سے سرخواب کے پر لگے ہیں آپ کو؟ اس نے میجر آس کو نیچے سے لے کر اوپر تک جلتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آواز بہت اونچی تھی۔ اسے لگا تھا کہ دوبارہ جان کی قربانی دینے پر میجر آس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا ہوگا، یا پھر یوں سوچ لیا جائے کہ جنگل کی رات میں اس کی ہمدردی کو وہ سر پر لے گئی تھی۔ آواز نیچی رکھیں، میں آپ کی بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بھی جواباً دھاڑا۔ انس نے دروازے کی جانب جانا چاہا تو میم بشرا نے روک دیا۔ نہیں رکھیں گے ہم اپنی آواز نیچی، سنا آپ نے؟ آپ کے حکم کے پابند نہیں ہیں ہم۔ وہ انگلی اٹھائے حد درجہ بدتمیزی سے مخاطب تھی۔ ہو تم پابند ہو، اور تم نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے، ورنہ میں نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، مت سوار ہو میرے سر پر۔ اس نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ حقیقتاً اس کا دل چاہ رہا تھا اسے دو لگائے۔ کب میجر آس نے کسی لڑکی کی اتنی بدتمیزی برداشت کی تھی؟ آپ ہماری محبت کے لائق ہی نہیں ہیں۔ آپ جیسا بے حس، خود غرض، پتھر دل انسان ہمارے نرم جذبات کی قدر ہی نہیں کر سکتا۔ ہم صرف آپ کا نام چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ۔ اس سے زیادہ کیا مانگا ہے آپ سے؟ ہم نے بارہا آپ سے کہا، خود کو ذلیل کرتے رہے، آپ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مگر وہ اس کے کالر کو پکڑ کر چیخ رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ انس اور میم بشرا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی حیرت کو دبا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ انہوں نے کہاں ایسی دیوانگی، ایسی بے باکی، ایسی عجیب محبت دیکھی تھی۔ انہیں وہ سچ مچ اب نارمل لگ رہی تھی۔ میجر آس نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اس کے شکنجے سے چھڑائی۔ میں نے کہا تھا آپ سے یہ سو کالڈ گھٹیا محبت کرنے کو، گڑ گڑانے کو۔
آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے، بس صرف نفرت۔ آپ جیسی لڑکی کو میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ دوں، عمر بھر کا ساتھ تو دور کی بات ہے، اور آپ کی یہ بے شرمی مجھے آپ سے گھن آنے لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ اس کے منہ سے نکلتے شعلوں نے نیلم کے غصے کو بھی مات دے دی تھی، اسے جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ وہ چند پل ساکت اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، بیگانگی، حقارت دیکھتی رہی، پھر جس آندھی طوفان کی طرح آئی تھی چلی گئی۔ میجر آج سر تھامے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ میم بشرا نیلم کے پیچھے لپکی تھی جبکہ انس اندر داخل ہوا تھا۔ کیپٹن نیلم، نیلم، وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی، جو الماری سے ایک چادر نکال کر اسے شانوں پر ڈالتی اپنا ہینڈ بیگ شولڈر پر ڈال رہی تھی۔ اس کے نہ تھمنے والے آنسو بہے جا رہے تھے، بہے جا رہے تھے۔ آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھی، چہرے پر زمانے کے دکھ نظر آ رہے تھے۔ بخار اب بھی مکمل نہ اترا تھا، نہ اس کے زخم بھرے تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا کو اس پر بے انتہا ترس آیا۔ کیپٹن نیلم، میری بات سنیں۔ وہ اس کے پاس آئیں، جو الماری زور سے بند کرتی ان سے نظریں ملائے بغیر باہر نکل چکی تھی۔ میم بشرا میجر آس کے روم کی طرف بھاگی۔ سر، کیپٹن نیلم غصے میں جا رہی ہیں، پلیز روکیں انہیں۔ وہ از حد پریشان تھی، جا لینے دیں اسے، وہ دھاڑا۔ انس باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک تو جھک جائے، سارا مشن ایک بار پھر تباہ ہو جائے گا، ہم سب کی محنت برباد ہوگی۔ آپ کیا جواب دیں گے اپنے بابا کو؟ میم بشرا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، چند پل اسی طرح سر جھکائے، لال ببو کا چہرہ اور تنے نقوش کے ساتھ وہ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا، جہاں لاؤنج میں انس سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ انس نے سر اٹھا کر بس شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہر کوئی مجھ پر چڑھتا ہے، سب کو میں ہی زہر لگتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا۔ راہداری کے آخر میں وہ مین گیٹ کھولتی نظر آ گئی۔ میجر آس دوڑ کر اس تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹتے دروازہ لاک کیا۔ اتنے سے لمحے میں وہ 10 بار اپنے بازو پر جمے اس کے ہاتھ کو کاٹ چکی تھی۔ بہت مشکلوں سے اس نے دروازے پر لگے ڈیجیٹل لاک کا کوڈ ملایا تھا۔ ہم بتا رہے ہیں، ہم آپ کو جان سے مار دیں گے، چھوڑیں ہمیں۔ وہ چلاتے ہوئے اس کی گردن کھرچ چکی تھی۔ 3-4 نوچنے کے لمبے لمبے نشان اس کی صاف شفاف گردن پر داغ ڈال چکے تھے۔ ٹانگوں کا بھی بھرپور استعمال کر رہی تھی کہ ٹائیگر سے سنبھلنا مشکل ہو گیا، اور ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ منہاج کی ایک سخت نظر کی مار ہے۔ اسے بہت مشکلوں سے کھینچتے وہ اندر لاؤنج کے دروازے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا ہینڈ بیگ باہر ہی گر چکا تھا، چادر ڈھلک ڈھلک کر بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ میجر آس نے اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اسے دروازے سے لگا رکھا تھا۔ وہ غصے سے اسے ٹانگیں مار رہی تھی، اور وہ اپنے بچاؤ کو کبھی دائیں ٹانگ اٹھاتا اس کے وار ضائع کرتا، کبھی بائیں۔ کچھ بخار اور کچھ کمر کے زخم نے اسے مزید لڑنے سے باز رکھا۔ جب میجر آس نے اسے تھکتے محسوس کیا تو گہری سانس لیتے چھوڑ دیا۔ وہ اسے دور دھکا دیتی انس اور میم بشرا کی جانب دیکھے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے چادر دور اچھال لی اور بیڈ پر اوندے منہ گر کر رونے لگی۔ میجر آس کے غصے میں کہے گئے لفظ اسے اپنی محبت کی توہین لگے تھے۔ اسے نیلم ابرار سے گھن آتی ہے، وہ اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ ہم اپنی یہ انسلٹ نہیں بھولیں گے میجر آس۔ ہم نے کہا تھا کہ نیلم ابرار ذلیل ہونے والوں میں سے نہیں، کرنے والوں میں سے ہے۔ آپ نے ہماری محبت دیکھی ہے، اب آپ ہماری ضد دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے نیلم ابرار کیا کیا کر سکتی ہے۔ اس کے اندر کا جانے کون سا لاوا پک رہا تھا، مگر اس کا انداز، اس کا چہرہ بتا رہا تھا
کہ اس کے اندر کی خود سر نیلم نے سر اٹھا لیا ہے۔ اس نے ہمیشہ توجہ سمیٹی، محبتیں اپنے دامن میں بھری، ہر کسی کو اپنا اسیر بنایا، ہمیشہ اپنی تعریف سنی۔ میجر آس کی ناپسندیدگی، اس کی نفرت، نیلم نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس مرکت کو توڑ کر رہے گی، اس کے اندر سوراخ کر کے اس نفرت کی وجہ جانے گی۔ اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا، نہ جینے کا مزہ ہوتا۔ کمرے میں صبح کی روشنی دستک دیتی دریچوں سے جھانکنے کو بےتاب تھی، مگر ان کی راہ میں حائل دبیز گہرے رنگ کے پردے انہیں اجالا کرنے سے روک رہے تھے۔ کمرے میں ہر شے ٹوٹی بکھری پڑی تھی، بہت سی شو پیس، کرسٹل کے گلدان، شیشے، بیڈ کی چادر نیچے، ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی۔ اگر وہ مر گئی تو میں پوری دنیا میں آگ لگا دوں گا، سن رہے ہو تم لوگ؟ سب کچھ جلا دوں گا، سب ختم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا تم سب کو۔ وہ پاگلوں کی طرح پیٹ کے بل دھرا ہوا مٹھیا بینچے چیخ رہا تھا، اس کے چہرے کی ایک ایک نس واضح ہو رہی تھی، سفید چہرہ لال ہوا تھا، بھوری آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ ایک بار پھر اس نے نیلم کی موت پر ماتم کیا تھا اور خوب ماتم کیا تھا، خوب چلایا تھا، بہت سی چیزیں توڑ ڈالی تھیں۔ ان 2 دن میں اس نے 10 قتل کیے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنے ایک میٹنگ روم میں موجود تھا، جس میں پیٹر کا پی اے، جو ایک دن سٹے کرنے کے بعد جا چکا تھا، پھر حاضر ہو چکا تھا۔ منہاج نے اسے ایک ایکس رے کرتی نظر سے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے میٹنگ روم سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ پریشان نظروں سے پیٹر کو دیکھنے لگا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہی اشارہ کیا تھا۔ ویسے بھی پی اے کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ ہو چکا تھا، ریکارڈرز اور کیمرے وہ میٹنگ روم میں پہلے ہی نصب کر چکا تھا۔ ٹائیگر P2 اسپیکنگ۔ ہاں بولو۔ شام والی میٹنگ صبح میں رکھی گئی ہے، مگر میں اپنا کام رات میں ہی پیٹر سے ملاقات کے بہانے کر چکا تھا، ڈیوائسز ایکٹیو کر چکا ہوں، میں کوڈ سینڈ کرتا ہوں، اس نے تفصیل بتائی۔ ابھی کہاں ہو تم؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بس میں، جواب آیا۔ کیپٹن نیلم کی چیزیں لے کر گھر پہنچو، اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ منہاج شام میں تمہاری فلائٹ ہے، تمہیں انڈیا جانا ہے۔ شاکر نے میٹنگ کے آخر میں یہ جملے کہے تو میجر آس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا، ایجنٹ انس اور کیپٹن نیلم سب نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر انس اٹھ کر باہر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کیپٹن حمزہ تھا۔ پیٹر کا دوست آ گیا، انس نے مذاق اڑایا۔ اللہ نہ کرے اس عجیب سی لٹکتی مخلوق سے کبھی میری دوستی ہو۔ کیپٹن حمزہ نے کاندھے پر رکھا بیگ اتار کر کیپٹن نیلم کے پاس صوفے پر رکھا اور خود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ انس صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر بے تکلف سا بیٹھا تھا۔ یار پانی تو پلاؤ، کیپٹن حمزہ نے جھنجھلاتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ کیا ہے؟ جل ککڑے کیوں بنے ہو؟ انس گرتے گرتے بچا تھا۔ عجیب مخلوق ہیں یہ پاکستانی لڑکیاں بھی۔ بس میں میرے آگے بیٹھی لڑکی کو میرا بیگ لگ گیا، باجی نے شور مچا دیا۔ اتنا بولا بہن بیگ تھا، لیکن نہیں، وہ بیگ کو میرا ہاتھ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیپٹن حمزہ کی دکھ بھری داستان پر وہ سب مسکرائے، البتہ انس ضرورت سے زیادہ ہنس رہا تھا۔ مطلب آج کیپٹن حمزہ پٹ کر آئے ہیں، ہا ہا ہا۔ اپنی بات پر انس نے خود ہی کہکا لگایا۔ ہا ہا ہا، بہت ہنسایا آپ نے۔ ایک اور چٹکلا پلیز۔ عجیب مخلوق ہو تم بھی۔ کیپٹن حمزہ نے اسے بے عزت کرنا چاہا تھا، مگر جو بے عزتی محسوس کر لے وہ انس کہاں۔ سب عجیب مخلوق ہیں، ایک آپ ہی حسین مخلوق ہیں، 2 ناک اور 1 آنکھ والے، ہوں۔ انس کی بات پر کیپٹن حمزہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بیٹا بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ میرا لیپ ٹاپ، سیل فون سب لائے ہیں نا؟ اس نے کیپٹن حمزہ کا بیگ کھولتے پوچھا۔ جی، وہ مسکرا کر اسے دیکھتا بولا۔ اس کے مسکرانے پر وہ سب کہکے لگانے لگے۔
یہاں تک کہ میجر آس جیسا بندہ بھی ہنس رہا تھا۔ نیلم کی کھلکھلاہٹ ایسے تھی جیسے جھرنا بہہ رہا ہو۔ انس تو دوہرا ہوئے جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ لافنگ گیس کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ کیپٹن حمزہ نے کنفیوز ہوتے پوچھا۔ نیلم نے آگے بڑھ کر اس کی لٹکتی وگ کھینچ لی جو اس نے ایک بزرگ کا روپ چڑھانے کو لگائی تھی۔ سر پر رومال لپیٹا تو اس کو اتارتے ہی شاید وہ بھی اتر گئی تھی۔ ہا ہا ہا، یہ تو جوک ہو گیا۔ وہ خود ہنس رہا تھا۔ اف، ہمارا تو پیٹ درد کرنے لگ گیا۔ کیا کیا بنتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ اپنی ہنسی پر قابو پا کر بولی۔ ہا ہا ہا، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ ٹائیگر کو میک اپ میں دیکھ لیں، دل آ جائے گا آپ کا۔ کیپٹن حمزہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے برعکس وہ سب سنجیدہ اپنی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ میجر آس اور کیپٹن نیلم میں اب تک بات چیت بند تھی۔ عجیب مخلوق ہیں آپ سب۔ میں چپ ہوتا ہوں، آپ لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ میں ہنستا ہوں، آپ سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کیپٹن حمزہ برا مانتے بولا۔ کسی نے بابا جی بننا ہو تو ٹائیگر جیسا بنے۔ ہا ہا ہا۔ انس نے ماحول کی گمبھیرتا کم کرنے کو بات بدلی۔ کیپٹن نیلم، ٹائیگر نے آپ سے پہلا جملہ کیا کہا تھا پہلی ملاقات میں، یاد کریں۔ انس نے اسے گھسیٹا۔ پتہ نہیں۔ وہ ٹالنے لگی۔ اوہو، یاد تو کریں۔ انس بضد تھا۔ اینی پرابلم؟ یہ تھے میجر آس کے الفاظ جب ہماری ان سے پہلی ٹکر ہوئی تھی۔ اس کے بولنے پر انس نے نفی میں سر ہلایا۔ باقی سب ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ آس بھی صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر کوہنی کھڑی کیے اور ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر نیلم نے پوچھا، بیٹا کوئی بزرگ گھر پر ہے؟ انس نے کہا تو نیلم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بابا جلال۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ چیخی تو سب مسکرا دیے۔ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں آپ۔ اس نے صوفے پر پڑا کشن بے تکلفی سے میجر آس کو مارا تو چند پل تو وہ حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ نیلم بھی اپنی حرکت پر جذبز نظر آئی تھی۔ یار انس، کافی پلیز۔ کیپٹن حمزہ نے فرمائش کی تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسلحے کی اسمگلنگ میں اب نیوی انوالو ہو چکی تھی۔ اس جانب سے انہیں مکمل سکون مل چکا تھا۔ ایک طرح سے یہ مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا۔ بس انہیں انتظار تھا کہ میورک کا یہاں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے، پھر ہی اس کی گرفتاری کی جا سکتی ہے۔ امداد بلوچ نے بلوچستان میں اپنی کارروائیاں پھر سے جاری کر دی تھی، مگر اس بار اس کے ساتھ موجود 60 لوگوں کے گروہ میں 50 فوج کے افراد تھے۔ امداد بلوچ نے انہیں ناراض بلوچ تنظیموں کے کارکن ہی سمجھا تھا۔ وہ اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے ادارے سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر چکے تھے۔ وہ تھے اور امداد بلوچ تھا۔ خفیہ ایجنسیاں ایک لفظ استعمال کرتی ہیں، کاؤنٹر انٹیلیجنس۔ اس کا مطلب دشمن کو اس کی چال میں ہی پھنسا دینا اور اس کی انفارمیشن کو ڈس انفارمیشن کے طور پر آگے بھیجنا، اور اس تمام کھیل کا ایک خاص حصہ اور حصار ہوتا ہے جسے سیف زون کہتے ہیں۔ اس کے اندر رہتے رہتے یہ کھیل کھیلنا ہوتا ہے۔ اس میں اپنی عوام اور ملک کی حفاظت پہلی شرط ہے، جان سے بھی پہلے وطن، دیس۔ ہیرے کی اسمگلنگ میں میجر آس اور کیپٹن حمزہ کام کر رہے تھے۔ کیپٹن حمزہ نیلم کی ٹریننگ سے بھی پہلے پیٹر کے ساتھ کام کر کے اس کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جسے اب وہ اپنی پوسٹ پر رکھ رہا تھا، اور خود ڈیک کی پوسٹ پر برا جمان ہو گیا تھا۔ اس کے چند ساتھی افغانستان اور دبئی کے ذریعے بھارت پہنچ گئے تھے تاکہ وہاں منہاج اژدہا کی کارروائیوں پر نظر رکھ سکیں۔ وہ ابھی ایئرپورٹ سے آیا تھا۔ کیپٹن حمزہ نے ان سب کے پاسپورٹس کی فوٹوگرافز بھیج دی تھی جو ہیرے کی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ جانے کیسے کیسے طریقوں سے وہ یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ میجر آس نے ایئرپورٹ کے سارے عملے کو اعتماد میں لے کر
ان تک ساری بات پہنچائی، پولیس کو بھی گھسیٹ لیا۔ نتیجتاً 7 افراد 4 دنوں میں ہیرے کی اسمگلنگ میں پکڑے گئے تھے۔ اتنے ہیرے تھے ان کے پاس کہ سیکیورٹی کا عملہ شنشیدرا رہ گیا، اور حیرت کی بات، جب ایک انگریز عورت کے پاس چیکنگ کے دوران $2 ملین کے ہیرے برآمد ہوئے۔ ایک شخص نے سفید پٹی کے اندر ہیروں کی تھیلی چھپائی تھی، تو چند نے نہایت شرمناک طریقے اپنائے تھے کہ انہیں چیکنگ کے لیے ایکس ریز کی ضرورت پڑی تھی۔ کیپٹن نیلم کہاں ہیں؟ ٹائیگر ابھی آیا تھا۔ اندر لاؤنج میں انس بیٹھا تھا اور میم بشرا، ان کا زیادہ کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہی کچھ فرصت سے تھے۔ اس نے ان پورے 2 ہفتوں میں پہلی بار نیلم کے متعلق پوچھا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے مشن کی مصروفیت میں اس جھگڑے کو بھول چکا تھا، مگر نیلم ابرار بہت ضدی تھی۔ میم بشرا، پلیز آپ اسے بلا دیں۔ اس نے جیکٹ اتاری، ٹوپی اتار کر مڑے بال سیدھے کیے، گلوز اتارے، موزے اتارے، پسٹل نکالا، شوزوں میں سے تیز دھاری چاقو، بندوق کی گولیاں، گلے میں پہنی چین اتاری جس میں بولڈ فولڈنگ نائف تھی۔ انس اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں گھور رہے ہو؟ ٹائیگر نے شوز اٹھا کر صوفے کے سائیڈ پر رکھے اور 3 سیٹڈ صوفے پر گرنے کے انداز میں ڈھہ گیا۔ انس سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں سوچتا ہوں تم لوگ جنگلیوں کی طرح لڑتے ہو۔ ٹریننگ کیسے دے دی تم نے اس لڑکی کو؟ انس دونوں کوہنیاں صوفے کے آرم سپورٹس پر رکھے، ہاتھوں کو جوڑے ان کے ٹرائی اینگلز میں سے ٹائیگر کو جھانکتا بولا، مجھے کہیں سے نہیں لگا کہ میں نے 18 سال کی لڑکی کو ٹریننگ دی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 2 سال کی بچی کو گود لے لیا ہے۔ اسے آئس کریم کھلاؤ، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شاباش دو، اس کے ساتھ کیرم کھیلو، اس کی الٹی سیدھی باتیں خاموشی سے سنو، اس کی ہر بچوں والی ضد پوری کرو، کھانے میں نخرے اٹھاؤ، مائکرونی بنا کر دو، غلطی وہ کرے مگر سوری بھی آپ کرو، اور پھر سننے کو ملتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں محبت۔ وہ شاید بے دہانی میں مزید بول دیتا، جب انس کے کہکے نے اسے اپنے جملے پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اس نے جھلاتے ہوئے کوشن انس کے سر پر مارا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب دروازے کی اوٹ میں نیلم نظر آئی، چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا نہایت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اس نے رک کر کہا۔ نظریں سامنے تھیں۔ نیلم سیدھی دیوار سے لگی تھی، اس کا آدھا چہرہ، بھاری بازو پر موجود ابری نسیں نیلم کی نظروں میں تھی۔ وہ اس سے 3-4 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اس کے پسینے کی مہک نیلم تک پہنچ رہی تھی۔ منہاج ازدحاق کا قیمتی پرفیوم بھی اس مہک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک آپ اوپر پریکٹس روم میں آ جائیں، اپنا ریورل لیتی آئیے گا۔ وہ اسی انداز میں کھڑا اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ اس کی چوڑی پشت نیلم کی نظروں میں تھی۔ 3-4 دن کی مسلسل محنت نے اس کی آنکھیں دکھا دی تھیں، مگر اس بار وہ اپنی تذلیل نہیں بھولنے والی تھی۔ اس نے خود سے عہد باندھ لیا تھا کہ میجر آس کے الفاظ اس کے منہ پر مارے گی۔ اس کی محبت کی بہت توہین کر دی اس نے۔ ایک لمحہ وہ اسے اپنی پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ باندھ لے گی۔ وہ سمجھتی محبت مطلب ایک دوسرے کا ساتھ۔ ایک ہفتہ بھارت اور دوسرا امریکہ گزار کر وہ آج پاکستان پہنچا تھا۔ نیلم کی موجودگی نے اسے اتنا بے خود کر دیا تھا کہ وہ اتنے سارے کام پینڈنگ پر ڈالتا رہا تھا۔ اس نے اپنی کتنی غیر ملکی پارٹیاں ختم کر دی تھیں، مگر اب وہ پھر سے سارے کام شروع کر چکا تھا۔ اس کے پیچھے لگے ایجنٹس اس کی تمام خبریں میجر آس تک پہنچا رہے تھے، اور میجر آس آفیشیلز تک۔ وہاں سے دوسرے ملک کی فوج کو مطلع کیا جاتا کہ یہ گینگ آپ کے ملک میں غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ایک بڑے درجے پر ان کا مشن پہنچ چکا تھا۔
دوسری افواج بھی اس میں شامل ہو چکی تھی۔ جب فوج شامل ہوئی تو سیاسی لیڈرز الرٹ ہو گئے اور منہاج کے پشت پناہی کرتے ایک سیاستدان نے اسے مطلع کیا کہ پاکستان کی بری فوج اس کے خلاف دوسری افواج کو بھی استعمال کر رہی ہیں اور غیر ملکی تمام گینگز اب بک چکے ہیں۔ ان کے تمام راز پاک فوج اور اس ملک کی فوج کے پاس جا چکے ہیں جس میں منہاج کی انوالومنٹ کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ دبئی، افریقہ اور سعودیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ٹائیگر نامی شخص نے بہت سے پاسپورٹس بھیجے جن کا باڈی ایکس رے کیا گیا اور ایک بڑے پیمانے پر ہیرے کی اسمگلنگ روک دی گئی۔ ہر جگہ سے پیٹر کا نام سامنے آ رہا ہے اور فوج جانتی ہے کہ پیٹر کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایس پی بلال، میں نے تمہیں کوئی کام کہا تھا۔ وہ سن باتھ لینے کے لیے لان میں سوئمنگ پول کے پاس آرام دہ انداز میں لیٹا تھا۔ سر، میں اس لڑکی کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ سر، وہ ہمیشہ گم ہو جاتی ہے۔ سر، میری مانیں تو مان لیں کہ وہ خاموش ہوا تو منہاج کی نرم آواز ابھری، اپنی بیوی پیاری ہے؟ سنا ہے بڑے پیارے پیارے بچے ہیں تمہارے۔ اس نرمی میں پوشیدہ پیغام ایس پی بلال اچھے سے جانتا تھا۔ سوری سر، میں ٹرائی کر رہا ہوں، وہ منمنایا۔ مجھے کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے۔ سنا تم نے؟ کال کینسل کر دی۔ پیٹر تیز تیز قدم اٹھاتا لان کی طرف آیا۔ سر، وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہی ہے اور اس نے ہمارے بندے کو بے ہوش کر کے ایک ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے۔ اس بندے کے پاس ہیرو کی اسمگلنگ کے بہت سے راز ہیں۔ پیٹر نے اطلاع دی تھی کہ شکار کا پتہ بتایا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑیاں نکالو، میں چینج کر کے آتا ہوں، وہ بلند آواز میں کہتا نکل گیا۔ وہ کب کی روم میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر پریکٹس کرنے لگی۔ رائفل اٹھا کر وہ سامنے ٹارگٹ کو دیکھنے لگی۔ ٹھہ! تم پابند ہو اور تم نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے، ورنہ میں نے تو کہا تھا دفع ہو جاؤ، مت سوار ہو میرے سر پر۔ ٹھہ! تم تو اس کی ایک سخت نظر کی مار ہو۔ جس لمحے اسے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی وہی لمحہ تمہاری موت ہوگا۔ ٹھہ! میں نے کہا تھا آپ سے یہ گھٹیا سو کالڈ محبت کرنے کو۔ ٹھہ! آپ جیسی لڑکی کو میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ دوں۔ ٹھہ! 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 اس کا دماغ میجر آس کے غصے میں کہے جملوں میں جکڑا تھا۔ سامنے لگے ٹارگٹ بوائے کے سینے میں اس نے بے تحاشا سوراخ کر دیے تھے۔ صبر، صبر! مانا آپ کا نشانہ اب پکا ہو گیا ہے، مگر اتنی بلٹس تو ضائع نہ کریں۔ وہ اس کے پیچھے موجود دروازے سے اندر آتا بولا، ابھی ابھی باتھ لے کر نکلا تھا، بالوں کا گیلا پن ہنوز برقرار تھا۔ میں مشین گن چیک کر رہی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، چل نہیں رہی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے سنجیدہ آواز میں گویا ہوئی تو اس کا یہ نارمل رویہ میجر آس کو حیرت میں ڈال گیا۔ میں چیک کرتا ہوں، وہ مشین گن ٹیبل سے اٹھاتا بولا۔ میورک نے جو 2 جاسوس آزاد کروانے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ایک آنکھ دباتے ٹارگٹ پر رائفل سیٹ کرتی پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ رائفل کی بنا پر چھپا ہوا تھا۔ میجر آس اس سوال کا مقصد نہ جان سکا۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے گلوز پہنتے پوچھا۔ مشین گن بہت بھاری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری تھا، مگر اس کا زخمی ہاتھ اسے یہ پہننے پر مجبور کر رہا تھا، ورنہ وہ ایسے ہی چلا لیتا۔ M240B مشین گن نہیں ہے، یہ جو آپ اتنے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ سے جائے بولی، آپ اپنی بات کریں۔ وہ گن اٹھا چکا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم دوسری ایجنسیوں کے لوگوں کو کیوں گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک سپاہی اپنے ملک کا، اپنی قوم کا محافظ ہوتا ہے، دیار غیر میں ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوتا ہے نا، یہ تو اس کی حب الوطنی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو سزائے موت سنانا یا دوران مشن مار دینا صحیح عمل ہے۔
سوال تو وہ کر بیٹھی تھی، مگر ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اس ہمدردی پر بھڑک ہی نہ اٹھے۔ ٹھاہ! میجر آس نے مشین گن نیچے کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو میز سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ برج آف سپائز تو دیکھ کر نہیں آئی؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ جی، وہ حیرت زدہ تھی۔ کچھ ایسے ہی ہمدردانہ ڈائیلاگز ٹام ہینکس کے بھی تھے۔ اینی ویز، وہ ایک افسانوی دنیا ہے۔ آپ حقیقت میں واپس تشریف لائیں اور اپنی ہمدردیاں فقیروں اور بلی کے بچوں تک ہی محدود رکھیں۔ آئندہ کسی ملک دشمن عناصر یا دہشت گرد سے ہمدردی جتائی تو سب سے پہلی آپ کے سینے میں میجر آس کی گولی اترے گی۔ وہ سفاکی سے بولا، یہ ٹھیک ہے۔ نیلم نے خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہا۔ وہ گن اسے پکڑا رہا تھا، ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ ویسے آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ وہ نیلم بھول گئی تھی کہ میجر آس کوئی نارمل انسان نہیں ہے۔ وہ ایک سپائی ہے، ایک ایجنٹ ہے۔ وہ بال کی کھال ادھیڑ کے رکھنے والوں میں سے تھا۔ اتنی آسانی سے وہ اس کی جان بخشنے والا نہیں تھا۔ نیلم کو اپنا پلان خطرے میں نظر آنے لگا۔ وہ کیا؟ ویسے ہی مطلب ہمارے ایجنٹس بھی تو انڈیا گئے ہیں۔ امداد بلوچ نے انہیں اپنے ساتھی بنایا ہے اور بھارت میں راء کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا ہے۔ ان کے ساتھ اپنے آئندہ منصوبے شیئر کیے ہیں۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک گزر گیا تو وہ ان کا کیا حشر کریں گے؟ اسی لیے ہم نے سوچا اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کے جاسوس چھوڑ دیا کریں اور وہ ہمارے۔ اس نے بہانہ تلاشا۔ اس وقت سر پر صرف میجر آس کو تسخیر کرنے کا بھوت سوار تھا۔ آپ اتنی معصوم تو نہیں ہیں جتنی معصومانہ آپ کی باتیں ہیں۔ وہ ایک ٹانگ آگے دوسری کو پیچھے رکھے ایک اور نشانہ لگاتے بولا، ٹھاہ! اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو یہاں، اس نے قریب جاتے نیلم کے ماتھے پر انگلی رکھی، اسٹور ہمارے ادارے کی حساس انفارمیشن لیک ہو جائے گی، جو کہ ملکی خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ جان کے بدلے جان اصول ہے۔ اگر وہ ہماری زمین کو بری نگاہ سے چھوئیں گے تو ہم آنکھیں نکال دیں گے ان کی۔ بھلا اس میں ہماری اپنی جان کیوں نہ داؤ پر لگ جائے؟ بھارتی جاسوس بلوچستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہا ہے، ہم اسے معاف کر دیں، وہ بھی منہاج جتنا ہی قصوروار ہے۔ میجر آس نے اسے تفصیلاً بتایا۔ وہ اور اس کے گارڈز اندر راہداری سے گزر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا جب ایک پرسکون مگر کھنڈر نما اس جگہ میں روشنی پیدا ہوئی تھی۔ وہ کیپٹن حمزہ تھا، جس نے پیٹر کا ساتھی ہو کر ایم ایس پلازا میں قیام کرنے کے دوران ڈھیروں منافع بخش انفارمیشنز اکٹھی کر کے میجر آس کو دی تھی۔ اب اس بندے سے اس نے ہیرے نکلوانے تھے، مگر اسے پیٹر کی کال آ گئی تھی، تبھی وہ اسے یہیں پھینک کر چلا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جو انجیکشن اسے لگایا ہے وہ 12 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ سر، پیٹر نے سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کا کہا تو وہ تیزی سے دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر گھسا۔ کیپٹن حمزہ نے اس سے بھی برق رفتاری سے فائر کیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اس کے گارڈز نے کیپٹن حمزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس کا پسٹل چھین لیا۔ کیپٹن حمزہ نے ایک گارڈ سے بازو آزاد کرتے ٹوٹی کرسی اسے ماری، دوسرے کو بھی مارنے لگا تھا۔ جب اطمینان سے کھڑے منہاج ازدحاق نے گہری سانس لی، آئی ایم سوری مائی ڈیئر اینیمی، ٹھاہ! 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 اس نے اپنے ریورل کا میگزین خالی کر کے اپنے گارڈ سے رائفل لے کر کیپٹن حمزہ کے جسم کا ریشہ ریشہ کر ڈالا۔ گارڈز ٹارچ جلائے کھڑے تھے، ان سب کی روشنی میں سرخ خون اور دہشت ناک لگ رہا تھا۔ کیپٹن حمزہ کی شرٹ، اس کا پورا چہرہ، اس کا پورا دھڑ رنگ چکی تھی۔ اس نے اتنی احتیاط کی تھی، کتنی بسیں بدل بدل کر چادر سے ڈھانپ کر خود کو آیا تھا،
مگر آج شہادت اس کے نصیب میں تھی۔ وہ زمین پر کسی ادڑے ہوئے کپڑے کے گڈے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ جب منہاج نے اس کے خون سے انگلیاں رنگتے سیمٹ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر کچھ فاصلے پر پھر وہی الفاظ لکھے، MAZ